नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिन नबिय्यिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद यौम ला यनफ़अु मालुन वला बनून इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन व सामीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपाया फ़ज़्ल व एहसान है कि जिसने अपनी तौफ़ीक़ ख़ास और हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नालैन मुबारक के तसद्दुक़ से हमें एक मरतबा फिर अपनी बारगाह में हाज़िर होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी इस हाज़िरी को कबूल फ़रमाए। हमारी सिलसिलावार गुफ्तगू रूहानी ज़िंदगी और स्पिरिचुअल लाइफ के हवाले से चल रही थी। एक वो ज़िंदगी है जो हम फिज़िकल लाइफ के तौर पर गुजारते हैं, तो जिसको जितनी भी मुयस्सर आ जाए, और एक इस फिज़िकल लाइफ के साथ साथ स्पिरिचुअल लाइफ है, रूहानी ज़िंदगी है। मगर ये रूहानी ज़िंदगी उसी खुश नसीब को मुयस्सर आती है जिनको दिल ज़िंदा नसीब हो जाता है। जिसका दिल ज़िंदा हो जाए, कल्ब ज़िंदा हो जाए। दिल कैसे ज़िंदा होता है? वो अल्लाह के साथ जुड़ने से होता है, और जब मौला के साथ ताल्लुक़ कायम हो जाए तो फिर दिल को नूर मुयस्सर आता है, मुर्दा दिल ज़िंदा होता है, और उस ज़िंदगी की वजह से फिर इंसान स्पिरिचुअल लाइफ को एंजॉय करता है। इस पर बड़ी तफसील के साथ मैं रोशनी डाल चुका हूँ कुरान की रोशनी में कि कल्ब मैयत पर कुरान क्या कहता है, कल्ब मरीज़ पर कुरान क्या कहता है, और कल्ब हई ज़िंदा दिल इसके बारे में कुरान क्या कहता है। वो बड़ी तफसील से हम जिक्र कर चुके हैं। पिछली नशिस्त में जो गुफ्तगू के उन्वान के तौर पर 2 आयात मुक़द्दसा मैंने तिलावत की थी, वही आयात मुक़द्दसा ये सूरह शुअरा कुरान पाक का 26वां सूरा है, और इस सूरह मुबारका की 2 आयतें मैंने तिलावत की हैं, जिसमें बारी ताला ने इरशाद फरमाया ला यनफ़अु मालुन वला बनून, बल्कि इससे पहले है यौमा ला यनफ़अु मालुन वला बनून। फरमाया जब क़यामत का दिन आएगा तो ना कोई माल नफ़ा देगा, ना कोई बेटे नफ़ा देगा। कौन सा माल नफ़ा नहीं देगा? वो माल जो आपने कमाया मगर इसी दुनिया में छोड़कर चले गए, मगर वो माल जो आपने अपनी ज़िंदगी में खर्च कर लिया और आखिरत के लिए आपने भेज दिया, जिसको आपने नेक कामों में खर्च कर दिया, गरीबों पर खर्च किया, आपने अहले खाना पर खर्च किया, वो माल भी फ़ायदा देगा। वला बनून, और बेटे फ़ायदा नहीं देंगे, मगर कौन से बेटे? जिनकी आपने अच्छी तरबियत ना की, जिनको सीधे रास्ते पर न चला सके, जिनकी अच्छी तरबियत का सामान आप ना कर सके। तो फरमाया वो खाली बेटे ही नहीं, कोई रिश्ता भी फ़ायदा नहीं देगा, मगर इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम। फरमाया जिस क़यामत के दिन कोई माल नफ़ामंद नहीं होगा, कोई बेटे काम नहीं आएंगे, मगर उसी क़यामत के दिन कि वो शख्स जो अपने मौला के हुज़ूर क़ल्ब सलीम लेकर हाजिर हुआ, वो बंदा फ़ायदा मंद होगा, वो बंदा उस दिन फ़ायदा पहुंचा रहा होगा। तो पता ये चला कि जिसको कल्ब सलीम सलामती वाला दिल मुयस्सर आ जाए, खुद तो अल्लाह का उस पर जो करम होगा सो होगा, क़यामत वाले दिन उस बंदे से कई मुस्तफ़ीद हो रहे हो, कई उससे फ़ायदा उठा रहे होंगे, उससे इस्तेफ़ादा कर रहे हो। कबल इसके कि हम इसकी तफसील में जाएं, तो पहली बात जो मैं एक बताना चाह रहा हूँ कि दिलों की बात करते हुए अहले इल्म ने, उराफा ने दिलों की 3 किस्में बयान की हैं। वो कहते हैं एक दिलों की वो किस्म है कि जो दिल आलम दुनिया के गिर्द परवाज़ करते रहते हैं। वो हर वक्त बंदा यही चाहता है कि अच्छा घर मिल जाए, अच्छी नौकरी मिल जाए, अच्छी गाड़ी मिल जाए, अच्छा ओहदा मिल जाए, अच्छा मनसब मिल जाए। बस इसी दुनिया के गिर्द कुछ लोगों के दिल जो हैं वो घूमते रहते हैं, परवाज़ करते रहते हैं।
اور ایسے دل جو فقط دنیا کے گرد پرواز کرتے رہیں، جن کا مطمع نظر اور کوئی نہ ہو، ان دلوں کو کہتے ہیں معلق بالدنیا، کہ یہ وہ دل ہیں جو دنیا کے ساتھ چمٹے ہوئے۔ اسی طرح دلوں کی ایک دوسری قسم ہے جو آخرت کے گرد پرواز کرتے رہتے ہیں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ جنت کے خواہش مند ہوتے ہیں، جنت میں اللہ کی نعمتوں کے طلبگار ہوتے ہیں، حوریں مل جائیں، غلمان مل جائیں، محلات مل جائیں، قصور مل جائیں، اور فلاں فلاں جنت میں نعمت مل جائے، بس ان کا دل انہی نعمتوں میں، جنت کی نعمتوں میں لگا رہتا۔ یہ وہ دل ہیں جن کے بارے میں کہا گیا ہے کہ معلق بالآخرہ، یہ آخرت کے ساتھ معلق ہو جانے والے دل ہوتے ہیں۔ اور دلوں کی ایک تیسری قسم وہ ہے جو سدرۃ المنتہا کے گرد پرواز کرتے ہیں، جو پھر عرش معلیٰ کے گرد پرواز کرتے ہیں، جو اللہ کی محبت اور اس کی مناجات کے گرد پرواز کرتے ہیں۔ اور یہ وہ دل ہیں جن کے بارے میں کہا گیا کہ معلق بالمولا، یہ وہ دل ہیں جو اپنے مولا کے ساتھ جڑ گئے۔ یہ ایک قسم ہے جو اہل علم نے بیان کی کہ دل تین قسم کے اس طرح کے پائے جاتے ہیں۔ وہ جو ہر وقت دنیا کے ساتھ جڑے رہتے ہیں انہی کو قلب میت بھی کہا جاتا ہے دوسرے لفظوں۔ قبل اس کے کہ ہم اچھے دلوں کی بات کریں اور ان کی تفصیل میں جائیں، آئیے آج رک کر پہلے آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ اگر کوئی یہ جاننا چاہے، پہچاننا چاہے کہ اس کا اپنا دل کس کیٹیگری میں آتا ہے، کیا اس کا دل مردہ ہے، اس کا دل زندہ ہے، یا اس کا دل بیمار ہے، مریض ہے، وہ کس کھاتے میں آتا ہے، تو اس کی پہچان کیا ہے؟ بندہ کیسے اندازہ کر سکتا ہے کہ میرا دل کس کیٹیگری میں فال کرتا ہے؟ تو دیکھیے عرفاء نے اس پر بہت کچھ لکھا ہے۔ ان میں سے تین چیزوں پر مشتمل آج میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا، جس سے کچھ سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ آگے پھر ممکن ہے کوئی 3-4 نشستیں، ذی الحج کا مہینہ شروع ہو رہا ہے، قربانی کے ایام آ رہے ہیں، حج کے ایام آ رہے ہیں، کچھ نشستیں ہماری اس حوالے سے ہوں اور یقیناً ہوں گی۔ تو میں چاہتا ہوں قبل اس کے کہ یہ موضوع ہمارا کلوز ہو، آگے پھر اس کو شروع کریں گے، تو آج کچھ چیزیں پریکٹیکلی آپ سے ذکر کریں۔ تو اگر یہ اندازہ کرنا ہو کہ میرا دل کس کیٹیگری میں فال کرتا ہے، آیا وہ دل مردہ ہے، دل زندہ ہے، دل مریض ہے، بیمار دل ہے، تو اس کے لیے اہل علم نے یہ بتایا کہ اگر پہچان کرنی ہو کہ کیا دل مردہ ہے، تو مردہ دلوں کی 3 علامتیں ہوتی ہیں، جس میں سب سے پہلی علامت یہ ہے کہ عدم الحزن علی ما فاتک من الطاعات۔ اگر آپ کی کوئی عبادت رہ گئی، اللہ نے کوئی حکم دیا تھا وہ نہ کر سکے، کوئی نماز رہ گئی، کوئی روزہ رہ گیا، کوئی زکوٰۃ ادا نہیں کی، کوئی آپ وظیفہ کرتے تھے، ایک خیر کا کام کرتے تھے، وہ کام مس ہو گیا، اور اس کے مس ہونے پر آپ کو غم نہیں ہے، فکر کوئی نہیں ہے، تو کوئی بات نہیں، ہو گیا تو ہو گیا۔ تو فرمایا جہاں یہ کیفیت ہو وہ بندہ سمجھ آئے کہ اس کا دل مردہ ہے۔ اب اللہ کی نماز رہ جائے فرائض میں سے اور بندے کو فکر ہی کوئی نہ ہو، تشویش ہی کوئی نہ ہو، غم ہی کوئی نہ ہو، اس کا مطلب اس کا دل مردہ ہے۔ دوسری بات انہوں نے بتائی کہ ترک الندم علی ما فعلت من الذنب۔ اگر آپ اللہ کی کوئی نافرمانی کر بیٹھیں، گناہ کر بیٹھیں، اور اس پر آپ کو ندامت نہ ہو، شرمندگی نہ ہو، اس گناہ کا احساس نہ ہو کہ میں کتنی بڑی مولا کی نافرمانی کر بیٹھا ہوں، تو فرمایا جہاں یہ حال ہو، یہ کیفیت بھی ہو، وہ بندہ سمجھ جائے کہ اس کا دل مردہ ہے۔ آپ اندازہ کر لیں، گناہ پر شرمندگی ہونا تو بڑی دور کی بات ہے، ایسے لوگوں کی کمی نہیں ہے جو جتنی بڑی نافرمانی کرتے ہیں اتنا ہی اکڑ کے چلتے ہیں، اس پر غرور کرتے ہیں، گھمنڈ کرتے ہیں، تکبر کرتے ہیں۔ ایسے لوگ ہیں جن کے لیے بندے مار دینا کام ہی کوئی نہیں ہے، اور اس کو اپنے لیے وہ بڑائی کا سامان جانتے ہیں۔ تو اندازہ کریں ان کے دلوں کی مردگی کا عالم کیا ہوگا، کس حد تک ان کے دل مردہ ہو چکے ہیں۔ تو فرمایا کہ اگر آپ اللہ کی نافرمانی کر بیٹھیں، کوئی گناہ کر بیٹھیں، اور اس پر آپ کو شرمندگی نہیں ہے، ندامت نہیں ہے، تو سمجھیں آپ کا دل مردہ ہے۔ یہ دوسری پہچان ہے مردہ دل کی۔ اور تیسری پہچان یہ بتائی صحبتک للغافلین الاموات۔ مردہ دل لوگ اور غافل لوگ، ان کی صحبت کی طرف راغب ہونا،
ان کی صحبت میں جا کر بیٹھوں، ان کی مجلس میں جا کر بیٹھوں۔ مجھے وضاحت کی ضرورت نہیں ہے، یہ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ایسے لوگ جہاں غیبت ہوتی ہے، چغلی ہوتی ہے، لوگوں کے خلاف پلاننگ ہوتی ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی نافرمانی ہو رہی ہو، اور اس مجلس میں جانے کو دل چاہے، ان کی طرف دل راغب ہو، تو سمجھ جائیں کہ وہ دل مردہ ہے۔ تو 3 پہچانیں میں نے مردہ دل کی آج آپ کو بتائی ہیں، جس میں پہلی پہچان یہ ہے کہ اگر اللہ کی اطاعت رہ جائے، کوئی نیکی کا کام مس ہو جائے، نماز رہ جائے، روزہ رہ جائے، اس پر آپ کو غم نہ ہو، پریشانی نہ ہو، تو سمجھ جائیں دل مردہ ہے۔ اور نافرمانی کر بیٹھیں، گناہ کر بیٹھیں، اور اس پر آپ کو شرمندگی نہ ہو، ندامت نہ ہو، تو سمجھ جائیں تب بھی دل مردہ ہے۔ اور بری صحبت کی طرف اگر دل راغب رہتا ہے تو سمجھ جائیں کہ وہ بھی مردہ دل کی پہچان ہے، نشانی۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ اب اگلی بات بھی بتاتا ہوں کہ زندہ دل کی پہچان کیا ہے۔ تو ویسے تو یہ 3 چیزیں بتائی ہیں، تو اس کو اپوزٹ جہاں صورت ہوگی وہ سمجھ جائیں دل زندہ ہے، مگر میں پھر جو اہل علم نے باقاعدہ ٹرمینالوجی استعمال کی ہے وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سب سے پہلے زندہ دل کی علامت یہ ہے الزہد فی الدنیا، دنیا کی ہرس، لالچ اور طمع کا دل سے نکل جانا، یہ زندہ دل کی پہلی علامت ہے کہ اس کے دل کے اندر دنیا کی، مال کی ہوس نہ رہے، لالچ نہ رہے، شہوات دنیا اس کے دل سے الگ ہو جائیں۔ دیکھیے دنیا کمانا غلط نہیں ہے، حضور شیخ الاسلام اکثر فرمایا کرتے ہیں کہ بندے تو دنیا میں رہے مگر دنیا تیرے اندر نہ رہے۔ جائز طریقے سے، حلال طریقے سے آپ جتنی بھی دنیا کما لیں اس میں کوئی ایسی غلط بات نہیں ہے، مگر طمع نہیں ہونی چاہیے، ہرس نہیں ہونی چاہیے، لالچ نہیں ہونا چاہیے، ہر وقت ادھر ہی نہ دوڑے رہیں۔ آپ کا بزنس ہے، کاروبار ہے، جائز طریقے سے ہے، حلال طریقے سے ہے، اچھا روزگار ملے، منصب ملے، کوئی غلط نہیں ہے، جائز ہے، مگر اس کی طرف دل کھچا نہ رہے کہ نہ ملا تو پریشان ہو جائیں اور مارے پھریں اور اس کے لیے ہوس رکھیں، لالچ رکھیں۔ نہیں، فرمایا اگر یہ چیز دل سے نکل جائے کہ دنیا تیرے دل میں نہ رہے تو سمجھ جائیں کہ یہ دل زندہ ہے۔ یہ زندہ دل کی پہلی پہچان ہے، علامت ہے۔ دیکھیں نا، پانی نہ ہو تو پانی میں کشتی نہیں چلتی، تو کشتی کا پانی میں ہونا ضروری ہے، لیکن اگر وہی پانی کشتی کے اندر آ جائے تو وہ کشتی کی تباہی کا باعث بن جائے گا۔ تو یہ بات ہے جو حضور شیخ الاسلام اکثر فرماتے ہیں کہ بندے تو دنیا میں رہے مگر دنیا تجھ سے نکل جائے، دنیا تیرے اندر نہ رہے۔ تو یہ پہلی پہچان ہے۔ پھر دوسری زندہ دل کی پہچان اور علامت یہ ہے الاشتغال بذکر اللہ و طاعتہ، کہ جب آپ اللہ کا ذکر کریں، اس کی طاعت کریں تو اس میں تمہارا دل لگے، اس میں آپ فرحت محسوس کریں، اس میں آپ اطمینان محسوس کریں، سکون محسوس کریں، آپ کو خوشی ہو، راحت ملے، تو فرمایا یہ دل زندہ ہے۔ دیکھیں نا، آپ نے نماز پڑھی، میں ایک سادہ سی کیفیت بتاتا ہوں۔ اب نماز پڑھنے کی 3 حالتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ نماز پڑھی تو نماز پڑھ کے آپ کو فرحت ملی، خوشی ملی، راحت ملی، سکون ملا، دل بوجھ ہلکا ہو گیا، تو سمجھیں کہ آپ کا دل زندہ ہے۔ اور اگر آپ کو نہ راحت ملی نہ پریشانی ہوئی تو سمجھ جائیں آپ کا دل مریض ہے۔ اور اگر وہ نماز آپ کو بوجھ محسوس ہو کہ یہ کس مصیبت میں پھنس گیا، یہ پھر نماز کا وقت آ گیا، ایسی کراہت محسوس ہو تو سمجھ جائیں آپ کا دل مردہ ہے۔ اسی طرح تیسری پہچان زندہ دل کی یہ ہے کہ وہ ہمیشہ اچھی صحبت کی طرف راغب رہے، اچھی مجلس کی طرف راغب رہے، اچھے لوگوں کی تلاش میں رہے، اچھے لوگوں کی صحبت میں بیٹھے۔ تو فرمایا یہ بھی دل زندہ کی ایک علامت اور پہچان ہے۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ آپ کا دل کس کیٹیگری میں آتا ہے۔ اب ہم چونکہ اچھے دلوں کی بات کر رہے ہیں اور میں نے قلب سلیم کی بات کی ہے کہ جب قیامت کا دن آئے گا، جب کوئی مال نفع نہیں دے گا، بیٹے فائدہ مند ثابت نہیں ہوں گے، تو باری تعالیٰ نے فرمایا اسی قیامت والے دن الا من اتى اللہ بقلب سلیم، مگر وہ شخص جو قلب سلیم کے ساتھ، سلامتی والے دل کے ساتھ، زندہ دل کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، تو فرمایا وہ بندہ اس قیامت والے دن بھی لوگوں کو نفع پہنچا رہا ہوگا۔
لوگوں کو فائدہ پہنچا رہا ہوگا، لوگ قیامت والے دن بھی اس شخص سے استفادہ کریں گے۔ یہ جو سلامتی والے دل ہیں، ان دلوں کی پھر آگے عرفاء نے 3 قسمیں بیان کی ہیں۔ اب اچھے دلوں کی بات ہو رہی ہے تو اچھے دلوں کی 3 قسمیں بیان کی گئی ہیں، جس میں ایک پہلی قسم بیان کی ہے کہ قلب منتظر للعطا، کچھ دل وہ ہوتے ہیں جو ہر وقت مولا کی عطا کے منتظر رہتے ہیں۔ یہ اب اچھے دل ہیں سارے، مگر ان میں بھی پھر درجہ بندی ہے۔ تو پہلے نمبر پر ایک کیٹیگری بیان کی اچھے دلوں کی، جو ہر وقت مولا کی عطا کے خواہاں رہتے ہیں، مولا کی نام نعمتیں ملیں، انعام ملیں، یہ کرم ہو جائے، یہ کرم ہو جائے، یہ کرم ہو جائے، مگر اچھا سوچتے ہیں، پازیٹیو سوچتے ہیں، خیر کے لیے سوچتے ہیں۔ دوسری ایک قسم بیان کی قلب منتظر للرضا، دلوں کی دوسری قسم وہ ہے جو ہر وقت اور ہر حال میں مولا کی رضا پر راضی رہتے ہیں، کچھ مل جائے تب بھی راضی، کچھ نہ ملے تب بھی راضی۔ وہ کہتے ہیں مولا جیسے تو راضی ویسے ہم بھی راضی۔ دیکھیں نا کہ ابھی 2-3 دنوں کے بعد ذی الحج کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، مولا کی رضا کیا ہے یہ کبھی سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے سیکھے، ویسے تو ان کی پوری زندگی اسی چیز سے بھری ہوئی ہے۔ اور یہ جو دوسری قسم کے دل ہے نا، قلب منتظر للرضا، وہ دل جو اللہ کی رضا کا منتظر رہتا ہے، اس دل کی اس قسم کو نتھی کیا گیا ہے، جوڑا گیا ہے، فرمایا یہ دل وہ ہے جو قلب ابراہیمی کہلاتا ہے، جو قلب منتظر للعطا، اس کو کہا ہے قلب آدمی، آدم علیہ السلام کے قلب کے ساتھ ان کو تشبیہ دی ہے۔ اور یہ جو دوسری کیٹیگری ہے جو ہر وقت اللہ کی رضا پر راضی رہتے ہیں، ان کو کہا یہ قلب ابراہیمی، ابراہیم علیہ السلام کے دل کے مشابہ ہو جاتے ہیں۔ اب ابراہیم علیہ السلام ان کی زندگی کی صرف ایک بات بتاتا، معروف واقعہ ہے کہ جب بدبخت نمرود نے ان کو آگ میں پھینکنے کا فیصلہ کیا، آگ کا الاؤ تیار ہو گیا، منجنیق میں آپ کو بٹھا لیا گیا، قریب تھا کہ آپ کو آگ میں پھینک دیا جاتا، تو جبریل امین علیہ السلام امتحان کی غرض سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کے پوچھا کہ ابراہیم بڑا مشکل وقت آ گیا ہے، آگ کا الاؤ ہے، آگ میں اگلے لمحے جانے والے ہو، تو بتاؤ کسی میری مدد کی ضرورت ہو تو میں آپ کی کو خدمت کر سکوں۔ تو آپ نے سن کر فرمایا کہ ایسی کوئی حاجت نہیں ہے جبریل جس کا تیری بارگاہ میں عرض کر سکوں اور جس کے لیے تیری مدد کی ضرورت ہو، ایسی کوئی میری حاجت نہیں۔ ریجیکٹ کر دیا، نو کر دیا۔ جبریل امین علیہ السلام نے اگلی بات کی کہ اچھا ابراہیم اگر مجھ سے مدد مانگتے ہوئے شرم آتی ہے تو کم از کم مولا سے مدد مانگ لو، وقت تو مشکل ہے، اگلے لمحے آ کے الاؤ میں جا رہے ہو، تو قربان جائیں یہ ہے اللہ کی رضا پر راضی رہنا۔ تو پلٹ کر جواب دیا کہ ہاں اگر مولا سے مانگنے کی بات کرتا ہے تو جس مولا سے مانگنے کی بات کرتا ہے وہ مولا میرے حال سے مجھ سے بھی زیادہ واقف ہے، اس سے کیا مانگنا؟ اگر وہ اس حال میں خوش ہے کہ میں ایسے ہی آگ میں جل جاؤں تو فرمایا ابراہیم مولا کی رضا کی خاطر آگ میں جلنے کے لیے بھی تیار۔ تو قرآن کہتا ہے ادھر نار نمرود میں انہیں پھینکا گیا، اور قرآن جو اس بات کا اعلان کر رہا ہے کہ باری تعالیٰ نے پھر وہی بھیجی، قُلْنَا یا نار کونی بردًا وسلاما علی ابراہیم، فرمایا پھر ہم نے آپ کو حکم دیا کہ اے آگ اب تو میرے ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا، اور اتنی ٹھنڈی بھی نہ ہونا کہ وہ ٹھنڈک تکلیف دے، بلکہ سلاما، ٹھنڈی بھی اتنا ہونا کہ وہ ٹھنڈک بھی سلامتی والی رہے۔ تو یہ جو فرمایا نا قُلْنَا، پھر ہم نے کہا، حالانکہ باری تعالیٰ یہ لفظ استعمال نہ کرتے تو پھر بھی پڑھنے والے کو سمجھ آ جاتی کہ آگ ٹھنڈی ہوئی تو اللہ کے حکم پر ہی ہوئی ہوگی نا، مگر باری تعالیٰ نے قُلْنَا کہ ہم نے کہا، اس لفظ کو بھی قیامت تک کے لیے قرآن کا حصہ بنا رکھا، فرمایا تاکہ اس واقعے کو سن کر کسی من چلے کے ذہن میں یہ خیال نہ آئے کہ شاید آگ ٹھنڈی ہوئی تو ابراہیم کی التجا پر ہوئی، ابراہیم کی درخواست پر ہوئی۔ فرمایا ابراہیم تو میرا وہ مرد مومن ہے کہ جس نے اس پر خطر لمحات کے اندر بھی خود مجھ سے مدد مانگنا بھی گوارا نہیں کیا۔ دیکھیں نا امتحان ہو رہا ہو، بندہ ایک کمرے امتحان میں بیٹھا ہو اور اس وقت ممتحن سے کہہ دے کہ میری تھوڑی مدد کر دو، تو ذرا اندازہ کریں وہ امتحان نہیں رہتا، وہ تو کوئی اور شکل بن جاتی۔ تو بھئی یہ زندگی بھی ایک امتحان ہے، ابراہیم علیہ السلام کا بھی امتحان تھا۔ تو اگر اس لمحے ابراہیم علیہ السلام اللہ سے عرض کرتے کہ مولا مشکل گھڑی آ گئی اب تو مدد کر دے،
تو وہ امتحان نہیں رہتا. تو باری تعالیٰ نے کل نا کا لفظ کہہ کر اس بات کا جواب دیا کہ لوگو ابراہیم تو میرا وہ بندہ ہے کہ جس نے آگ میں جاتے ہوئے بھی خود مجھے پکارنا بھی گوارا نہیں کیا, میری رضا کی خاطر آگ میں بھی کود گیا. تو آگ ٹھنڈی ہوئی تو ابراہیم کی التجا پر نہیں, کل نہ, بلکہ ہم نے پھر آگ کو حکم دیا کہ بھئی امتحان کی گھڑیاں تو چند ایک ہوتی ہیں. جب ابراہیم ثابت قدمی سے ان سے گزر گیا تو اے آگ اب ہم تمہیں حکم دیتے ہیں کہ اب تو میرے ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا, اور اتنی ٹھنڈی بھی نہ ہونا کہ وہ ٹھنڈک تکلیف دے, بلکہ سلامتی والی بن جا. تو یہ دوسری قسم کے دل ہیں جس کو کہتے ہیں قلب منتظر للرضا, وہ دل جو ہر وقت مولا کی رضا پر راضی رہتے ہیں. ان کو قلب ابراہیمی سے مشابہت دی گئی ہے. پھر تیسری قسم کے دل وہ ہوتے ہیں جنہیں کہتے ہیں قلب منتظر للقاء, جو عطا اور رضا سے بھی بڑھ کر ہر وقت مولا کی ملاقات کے منتظر رہتے ہیں کہ کب پردے اٹھیں اور مولا کا وصال نصیب ہو جائے, اس کے حسن مطلق کے جلوے نصیب ہو جائیں. اور اس قدر وہ اس مولا کی ملاقات کے لیے منتظر رہتے ہیں کہ خود ان کو اپنی ذات کے لیے سوال کرنا بھی بھول جاتا ہے, وہ مولا سے مانگتے نہیں ہیں پھر. اور ایسے لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے, اور جن لوگوں کو ایسے دل نصیب ہو جائیں, جب ان دلوں کو کیٹاگورائز کیا گیا ہے تو فرمایا یہ قلب محمدی والے لوگ ہیں. ان دلوں کو قلب محمدی کے ساتھ پھر مشابہت اور تشبیہ دی گئی ہے, جو ہر وقت مولا کی ملاقات کے انتظار میں رہتے ہیں, اسی شوق میں گم رہتے ہیں. حدیث قدسی ہے, باری تعالیٰ فرماتے ہیں من شغلہ ذکری ان مسئلتی آتیتہ افضل ما اوتی السائلون. فرمایا وہ بندہ جو میری ملاقات کے شوق میں اس قدر مستغرق رہا کہ میرے شوق نے اسے اپنی ذات کے لیے سوال کرنا بھی بھلا دیا, اس نے اپنے لیے کبھی کچھ نہ مانگا. تو فرمایا ایسے بندے کو میں وہ کچھ عطا کرتا ہوں جو مانگنے والوں کو بھی عطا نہیں کرتا. پھر اس کے لیے اس کی عطائیں کچھ اور ہوتی ہیں, نعمتوں کے دروازے ہی کچھ اور کھل جاتے ہیں. تو تین قسم کے میں نے آپ کو یہ دل بتائے, مگر آج اس کے ساتھ ساتھ میں چاہتا ہوں کہ کچھ پریکٹیکل کام بھی آپ کو بتاؤں کہ آگے اگر دل مردہ ہو تو پھر زندگی کی طرف وہ سفر طے کیسے ہوتا ہے, اس کا نسخہ کیا ہے. اور آج ایک نسخہ بتا رہا ہوں, جیسے ایک ہی بیماری کے علاج کے لیے کئی نسخے طبیبوں کے پاس ہوتے ہیں, ڈاکٹروں کے پاس ہوتے ہیں, تو اہل تصوف نے اس کے لیے بہت سارے علاج لکھے. ان میں سے ایک نسخہ عطا کر رہا ہوں, آپ لوگوں کو دے رہا ہوں, ذکر کر رہا ہوں, جو خود وقت کے مجدد حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد اللہ العلی کا عطا کرتا ہے. وہ نسخہ آج آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. مگر دیکھیے دو چیزیں ہوتی ہیں, ایک ہوتا ہے علاج, اور علاج کے ساتھ ساتھ ایک ہوتا ہے پرہیز. وہ کہتے ہیں کہ علاج سے پرہیز بہتر ہے, پریونشن از بیٹر دین کیور. تو علاج بھی اس وقت تک کارگر ثابت نہیں ہوتا جب تک اس کے ساتھ پرہیز پر عمل نہ کیا جائے. تو وہ دونوں چیزیں بتاتا ہوں کہ پرہیز کس سے کرنا ہے اور علاج کیسے ہونا ہے. تو پہلے وہ بتاتا ہوں جو زیادہ ضروری چیز ہے, جو پرہیز ہونا چاہیے. اگر وہ نہیں ہوگا تو پھر آپ جتنا بھی علاج کر لیں وہ کوئی علاج کارگر ثابت نہیں ہوگا. تین چیزیں جو آپ کی حفاظت کرنے والی بن جاتی ہیں, جو پروٹیکٹیو ہوتی ہیں, ان میں سے سب سے پہلے نمبر پر ایک چیز ہے کم کھانا. کھانے کو کم کریں. جب آپ پیٹ بھر کے کھا لیں گے تو سمجھیں وہ تھوڑا بہت جو نور ملا ہے وہ بھی ضائع ہو جائے گا, وہ روحانیت ختم ہو جائے گی. کبھی پیٹ بھر کر نہ کھائیں, اتنا کھائیں بس جس سے گزارا چلے, جو آپ کے جسم کی ضرورت ہے بس ضرورت پوری کریں. وہ جسے کہتے ہیں نا کہ کھانے کے لیے نہ جئیں بلکہ جینے کے لیے کھائیں. جس سے زندہ رہ سکے وہ ضرور کھانا چاہیے, یہ نہیں ہے کہ آپ بیماری ہو جائیں. تو لہٰذا کھانے کو کم کریں. جب بندہ پیٹ بھر کر اتنا کھا لیتا ہے تو پھر وہاں اللہ کا نور کیا آنا ہے اور وہاں اس کو روحانیت کیا میسر آنی ہے. یہ پہلا پرہیز ہے جو کرنے کی ضرورت ہے. دوسرا اس کے ساتھ جو حضور شیخ الاسلام اور اہل تصوف نے اس پر دوسری بات کی ہے وہ ہے کہ اہل دنیا کی مجلس سے بچنا, بری صحبت سے بچیں.
اگر آپ عبادت بھی کریں، ریاضت بھی کریں، مجاہدے بھی کریں، اور شام کو جا کر ایسی مجلس میں بیٹھیں جہاں غیبت ہو، چگلی ہو، دنیا داری کی باتیں ہوں، ہرس ہو، ہوس ہو، لالچ ہو، تو سمجھیں آپ کی عبادت ریاضت کوئی کارگر ثابت نہیں ہوگی۔ وہ بری صحبت آپ کا سب کچھ ختم کر دے گی۔ تو یہ دوسرا پرہیز ضروری ہے۔ ہم بسا اوقات ایٹ اے ٹائم دونوں کام کر رہے ہوتے ہیں۔ دیکھیے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ برے لوگوں سے ملنا نہیں ہے، آپ سارے ہی آپ کو زندہ دل مل جائیں گے اور روحانی لوگ نہیں، ایسے لوگوں سے ڈیل ضرور کریں، مگر اتنا تعلق رکھیں جتنا تعلق رکھنے کی ضرورت ہے۔ ان سے بھی نفرت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کی کوئی ضرورت ہے پوری کریں، آپ کا واسطہ ہے، کہیں جاب کرتے ہیں، نوکری کرتے ہیں، معاشرے میں رہتے ہیں، سوسائٹی میں رہتے ہیں، ڈیلنگ کی حد تک آپ کے رشتہ داروں میں بہت ایسے مل جائیں گے، مگر ان کی طرف رغبت نہیں ہونی چاہیے کہ جب فارغ وقت ہو تو ان کی صحبت میں بیٹھیں، ان کی مجلس میں بیٹھیں جہاں دنیا داری کی باتیں ہوں، ہوس کی باتیں ہوں، لالچ کی باتیں ہوں، تما کی باتیں ہوں، غیبت ہو، چگلی ہو، وہ آپ کا گھر ہو، رشتہ دار ہو، جہاں جاب کرتے ہیں، ایسی صحبت سے بچیں، بس ڈیلنگ کی حد تک رکھیں وہاں پر۔ اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو ایسے شخص کی مثال ایسا ہی ہے کہ جیسے اس نے قمیض پہنا ہے، جیب ہے، مگر جیب نیچے سے کٹی ہوئی ہے، اب اوپر سے جو کچھ ڈالتے جائیں گے وہ نیچے سے گرتا چلا جائے گا۔ تو آپ کی عبادت ریاضت بھی آپ کو کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ یہ پرہیز کے لیے دوسری چیز ضروری ہے، اچھی صحبت میں بیٹھیں ہمیشہ۔ اچھی صحبت کون سی ہے جس سے آپ کو فائدہ مل سکتا ہے؟ دیکھیے نا، آپ سورہ فاتحہ کو پڑھیں تو اس چیز کی طرف آپ کو رہنمائی ملے گی۔ جب آپ بات کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، مولا مجھے صراط مستقیم کی طرف ہدایت عطا فرما، میری رہنمائی فرما۔ اب کن لوگوں کی راہ؟ فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کی راہ مولا جن پر تو نے انعام کیا ہے۔ یہ اچھی صحبت، اس کی رغبت ہونی چاہیے۔ اور ساتھ ہی آگے کہتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، مگر مولا وہ جن پر تیرا غضب ہوا، جو گمراہ ہو گئے، بھٹک گئے راہ راست سے، ان کی صحبت، ان کا راستہ نہیں مجھے چاہیے۔ یہ خود قرآن ہماری رہنمائی کر رہا ہے۔ تو بری صحبت سے بچے، وہ جن پر اللہ کا غضب ہے، جو اللہ کی نافرمانی کی باتیں کرتے ہیں، ان کی مجلس میں نہیں بیٹھے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ دنیا پرستی اور ہرس اور ہوس کے کاموں سے بچے۔ یہ تین پرہیز کے طور پر کام کرنا ضروری ہے، تب آپ کا مردہ دل جو ہے وہ زندگی کی طرف سفر شروع کرے گا اور آپ کے دل کو زندگی میسر آنا شروع ہوگی۔ پہلے ان کاموں سے بچنا ضروری ہے۔ اب چونکہ تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے، بالکل وقت اینڈ ہو رہا ہے، تو میں صرف اگلی بھی تین چیزیں گن دیتا ہوں جو علاج کے طور پر حضور شیخ الاسلام نے منشن کی ہیں۔ اب اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا مردہ دل زندہ ہو جائے، وہ زندگی کی طرف سفر شروع کرے، تو اس کے لیے سب سے پہلے آپ نے جو تیر بہدف علاج دیا ہے، نسخہ دیا ہے، اس میں سب سے پہلے نمبر پر ہے قرآن کی تلاوت۔ میں نے بتایا نسخے بہت ہوتے ہیں، علاج کے طریقے بہت سارے ہوتے ہیں اولیاء کے پاس، صوفیاء کے پاس، میں ان میں سے ایک نسخہ صرف بتا رہا ہوں۔ انشاءاللہ چند جمعوں کے بعد ہم پھر اسی سبجیکٹ کو آگے کنٹینیو کریں گے، مگر قرآن کی تلاوت تدبر کے ساتھ۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا اتنے سپارے ختم کر دیں، اتنی بار قرآن پاک ختم کر دیں، یوں سمجھیں کہ وہ جو کوانٹیٹی ہے، کوانٹیٹی ثواب دیتی ہے، مگر وہ آپ کے دل کو زندہ نہیں کر سکتی۔ تو کوانٹیٹی سے ثواب ملتا ہے اور کوالٹی سے زندگی ملتی ہے، مردہ دل زندہ ہوتا ہے۔ جب قرآن پڑھیں تو اس میں غور کریں، اس میں تدبر کریں، اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں، آنکھیں بند کر کے سوچیں کہ یہاں مولا مجھے کیا کہہ رہا ہے۔ قرآن میں جو جو پڑھیں پھر ویسا ویسا آپ کو مشاہدہ ہونا چاہیے۔ تو ہم تو جتنا بھی قرآن پڑھتے ہیں کبھی اپنے احوال پر غور کریں، ہمارا مطمع نظر سوائے ثواب کے ہوتا ہی کچھ نہیں۔ اور آپ اندازہ کر لیں کہ ہم ایک ایسے ملک میں، ایسی ریاست میں رہ رہے ہیں جہاں دین سیکھنے پر کوئی پابندی نہیں ہے، مگر ہم میں سے کتنے ہیں کہ جن کو صحیح تلفظ کے ساتھ قرآن پڑھنا آتا ہے، اور جن کو پڑھنا آ جائے پھر وہ کتنے ہیں کہ جن کو سمجھ بھی آتی ہے کہ قرآن کے اندر لکھا کیا ہے۔ تو میں بتا رہا ہوں کہ اگر ہم دلوں کی زندگی چاہتے ہیں تو تلاوت قرآن، مگر تدبر کے ساتھ، غور کے ساتھ، فکر کے ساتھ۔ قرآن کے اندر مولا کی جنت کا ذکر آ جائے تو پھر آنکھیں بند کر کے اس کی جنت کی سیر کریں، گم ہو جائیں اس کے اندر۔ اس کی دوزخ کا ذکر آ جائے تو آپ پر اس کے دوزخ کے ایک ڈر، خوف، وہ کیفیت طاری ہونی چاہیے، آپ کے سامنے وہ دوزخ نظر آئے۔
اس کے انعامات کا ذکر ہو تو پھر اس کے انعامات کو انجوائے کریں کہ اچھا مولا نے یہ نعمتیں بھی تیار کر رکھی ہیں، کیا کیا کچھ ملے گا، ڈوب جائیں، اس کیفیت میں گم ہو جائیں۔ اللہ کے اوامر کی بات ہو، وہ کوئی حکم دے رہا ہو تو یوں محسوس کریں کہ مولا مجھے حکم دے رہا ہے، اس سے ہم کلام ہو جائیں۔ وہ کسی بات سے روک رہا ہے تو یوں فیل کرے کہ جیسے میرا مولا مجھے کسی بات سے منع کر رہا ہے۔ یہ قرآن کی تلاوت آپ کے مردہ دل کو زندگی عطا کرے۔ تو میں نے بتایا کہ کوانٹٹی سے ثواب ملتا ہے اور کوالٹی سے مردہ دلوں کو زندگی ملتی ہے۔ یہ نسخے کا ایک پہلا حصہ ہے جو میں نے آپ کو بتایا۔ چونکہ دامن وقت میں اب اتنی گنجائش نہیں ہے، وقت ہو چکا ہے، میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ باری تعالیٰ کم از کم یہ جو نسخے کا پہلا حصہ میں نے آپ کو بتایا ہے، اسی پر عمل پیرا ہو کر ہمیں اپنے مردہ دلوں کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو قرآن کی تلاوت مگر تدبر کے ساتھ، فکر کے ساتھ، دھیان کے ساتھ، غور کے ساتھ، اس طرح جب قرآن پڑھیں گے تو انشاءاللہ اللہ اس کے صدقے ہمارے مردہ دلوں کو زندگی عطا فرمائے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ میں نے جو کچھ کہا سمجھ کر ایمان لانے کی اور اس کے مطابق عمل کر کے اپنے مردہ دلوں کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔